पूरी मिलत पाकिस्तान जश्न आज़ादी मना रही है और इस जश्न आज़ादी के साथ साथ वो मार्का हक़ की खुशियाँ भी मना रही है। आज के दिन के जो ख्वाब था वो हमारे शायर मशरक़ इलामा मोहम्मद इकबाल ने देखा और जिसकी ताबीर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मिलत इस्लामिया के साथ मिलकर पूरी की। आज का हमारा अनवान है आज़ादी की कीमत, हमारी ज़िम्मेदारियाँ एक शायर की नज़र में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर के एक शायर, अदीब, मुहक्किक और एक आला दर्जे के इस्लामी स्कॉलर जनाब इलामा जवाद हुसैन जाफरी साहब। मैं उनको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम सुनो FM के पहाड़ी जिरगा में तशरीफ़ लाए। शायर जोम आज़ादी को महसूस करता है, अदीब उसे समझाता है, शायर दिल को जगाता है और अदीब दिमाग को जो जोड़ता है। और दोनों के लिए दिन न सिर्फ जश्न है बल्कि ऐद वफा का एक तजदीद है। इस बारे में आप क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहिद साहब, ये पाकिस्तान जो है ये अपनी साख्त में, अपनी बुनियाद में और अपनी क्रिएशन में एक तारीख़ के अंदर एक यूनिक एक्सपीरियंस है। इससे पहले कोई इस तरह का नज़रियाती मुल्क जो खालिसतन एक नज़रिए और फ़िक्र की बुनियाद के ऊपर जिसके लिए जंग लड़ी गई हो, जिसके लिए जदोजहद की गई हो, जिसके लिए लोगों ने कुर्बानियाँ दी, वो उसकी कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती। लोग कौमियतों की बुनियाद के ऊपर, लसानियात की बुनियाद के ऊपर, जोग्राफियाई उसके ऊपर गठे हुए और उसके नतीजे में मुख्तलिफ ममालिक और इलाक़े जो तश्कील पाए। लेकिन पाकिस्तान की तश्कील जो थी वो इकबाल जैसा का ये है कि शायर क्या और हमारा जो शायर कौम है, हमारा कौमी शायर है हकीमुल उम्मत, शायर मशरिक़ और शायर पाकिस्तान, मुसव्वर पाकिस्तान, उन्होंने जो इसका अपनी कौम का और ये जो हमने ये जो नया एक जो मुल्क तश्कील पाया उसके लिए एक शेर में उन्होंने उसको बयान कर दिया। उन्होंने कहा कि अपनी मिलत पर कयास अक़वाम मग़रिब से न कर, अपनी मिलत पे कियास अक़वाम मग़रिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। ना हमारी तरह की कोई और कौम है, ना हमारी तरह का कोई और मुल्क है, ना इस तरह कोई मुल्क इस नज़रिए की बुनियाद पर बना जैसे पाकिस्तान बना। तो इसलिए इस की बुनियादों के अंदर लोगों की एक बहुत बड़ी कोशिश और काविश, बल्कि उनका खून जिगर शामिल है। इसलिए कि ये मुल्क जो है ये इस्लाम के नज़रिए, इस्लाम के नाम और इस्लाम की बुनियाद के ऊपर बना। और इसकी बुनियादें जो हैं वो नज़रिया तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे पाकिस्तान का उस वक्त का एक जो मारूफ और मशहूर और मकबूल नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद के ऊपर अपने घर, अपने आबा व अजदाद की कब्रें, अपने वो इलाके जहाँ उन्होंने जन्म लिया था, जहाँ उनके आबा व अजदाद ने जन्म लिया था, जहाँ जिनसे उनकी यादें वाबस्ता थी, जहाँ उनकी बड़ी बड़ी जायदादें थीं, जहाँ उनकी जज्बाती वाबस्तगियाँ थी, मईशत थी, माशरत थी, समाज था, सकाफती उनके रिश्ते थे, उन सब को उन्होंने जुम्बश अबरू उसको छोड़ के उन्होंने एक अनदेखी मंजिल कि जिसका उनको कुछ पता नहीं था, एक नया कौम, एक नया मुल्क जन्म ले रहा था, जिसके पास अभी न कोई सरमाया था, न उसके पास कोई बैंक बैलेंस था, न उसके पास कोई कारखाने थे, न फैक्ट्रियाँ थी। आपको पता है कि जितना इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर था वो सारा इंडिया के पास चला गया था, और जो हमारे हिस्से में आता था वो भी इंडिया ने हमें
پورا دیا ہی نہیں، پورا کیا دیا ہی کچھ نہیں. تو پاکستان سمجھے ایک ایسے تھا کہ جیسے ایک خالی مکان یا وہ کھنڈر سمجھے کہ جس کے اندر اجڑا ہوا گلستان، اس کے اندر آ کے ایک نیا بسیرا کرنا تھا. لیکن لوگوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی. لوگوں نے اپنے بھرے ہوئے گھر چھوڑ دیے، اپنی ملیں چھوڑ دی، اپنی کارخانے چھوڑ دیے، اپنی فیکٹریاں چھوڑ دی، اپنی دکانیں مال سے بھری ہوئی چھوڑ دی اور کھلی چھوڑ دی اسی طرح. اور ایک اندیکھی منزل کے اوپر اپنے ایمان اور عقیدے کی دولت لے کے تو وہ پاکستان کی طرف چل پڑے. تو یہ وہ ایک نظریہ تھا اور عقیدہ تھا کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. یہ اس کی ترکیب بن رہی تھی، یہ اس کے اجزائے ترکیبی بن رہے تھے کہ نہ اس کے اندر مال کی لالچ ہے، نہ کسی علاقے کا تعصب ہے، نہ کسی زبان کا کوئی تعصب ہے، نہ کسی فرقے اور اس کا کوئی اس کے اندر کوئی عمل دخل ہے، بلکہ ساری قوم رسول ہاشمی ایک نعرے اور ایک نظریے کے اوپر جو ہے وہ متفق اور متحد ہو گئی جو پاکستان کی بنیاد بنا. سبحان اللہ. یہ ہمارا ہو گیا ماضی، یعنی جس بنیاد پہ ہم نے پاکستان بنا، ہم نے حاصل کیا. ہمارے آبا و اجداد پاکستانی قوم نے مختلف قسم کی قربانیاں دی، ان گنت قربانیاں، انمول قربانیاں جن کا نعمت بدل نہیں ہے. اسی حوالے سے میں تھوڑا سا مزید آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ یوم آزادی پاکستان کو شاعر اور ادیب کی نظر میں صرف ایک تاریخی دن نہیں بلکہ ایک روحانی، فکری، تہذیب علامت سمجھا جاتا ہے. ان کے لیے یہ دن ماضی کی قربانیوں، حال کی ذمہ داریوں اور مستقبل کے خوابوں کا حسین گلدستہ ہے. بات یہ ہے شاہد صاحب کہ ماضی کی ہماری قربانیاں جو ہے نا وہ بے مثال اور بے نظیر ہیں. آپ ان کا کوئی بدل تاریخ میں ڈھونڈیں تو بڑی مشکل سے آپ کو کوئی اس میں لوگوں نے جانی قربانی بھی دی، انہوں نے مالی قربانی بھی دی، عزت اور آبرو کی قربانی بھی دی، اور ایک اتنی بڑی دنیا کی سب سے بڑی ہجرت جو ہے اس خطے کے اندر عمل میں آئی کہ لاکھوں لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے گھر چھوڑ کے تو وہ نکل پڑے اور ان کو نہیں پتہ تھا کہ ہم نے اب کہاں جانا ہے، رہنا کہاں ہے، کیا کرنا ہے. اور پھر اس کے اندر جو لوگوں نے اپنی جذباتی قربانی دی، ایک خون کے دریا سے لوگ گزرے. یہ آسان مائیگریشن نہیں تھی، یعنی یہ نہیں تھا کہ لوگ جیپوں میں، کاروں میں اور ریلوں میں اور بسوں میں بیٹھے اور وہ چل پڑے اور پھر وہ دوسرے نہیں، یہ ایک موت کا سفر تھا. ہجرت کے دوران بھی کئی لاکھ لوگوں کو شہید کیا گیا، کئی لاکھ لوگوں کو شہید کر دیں، اس طرح پامال کر دی گئی. خالی یہ جموں میں ہمارا جو کشمیر کا علاقہ ہے جموں، اس کے اندر جموں کے مہینے کے پہلے جن کو ہم شہدائے جموں کے نام سے یاد کرتے ہیں، ابھی بھی وہ آپ دن مناتے ہیں. ابھی آنے والا شہدائے جموں کا وہ دن 6 نومبر. تو اس میں وہ جو پہلا ہفتہ تھا نومبر کا، اس کے اندر 2-3-4 لاکھ لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی. آج تو ہر آدمی پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے، لیکن جب یہ جموں کے اوپر بلوائیوں نے حملہ کیا اور پھر وہ جوانوں کو قتل کرتے تھے اور جوان بچیاں جو ہیں ان کو اغوا کرتے تھے اور ان کی خطرے میں پڑ جاتی تھی. تو ایسے میں ایک مصری عطا محمد تھے، یہ تالاب کے ٹھیکاں ایک محلہ مصری عطا محمد، تو ان کی 5 بیٹیاں تھیں. تو جب ان کے محلے کے اوپر بلوائیوں نے حملہ کیا اور وہ تاخت و تاراج کرنے لگے تو ان کے گھر کی طرف وہ بڑھ رہے تھے، تو یہ جو سب سے بڑی بیٹی تھی اپنی 4 بہنوں کو ساتھ لے کے اور ایک چھری لے کے اپنے باپ کے پاس آ گئی. اسے کہنے لگی کہ اب بس 2 ہی راستے ہیں، یا تو آپ ہم جان بچا سکتے ہیں یا عزت بچا سکتے ہیں، تو آپ کیا پسند کریں گے؟ انہوں نے کہا بھائی یہ تو مسلمان عزت بچانی ہے، میں نے عزت بچانی ہے تو پھر آپ یہ چھری لیں اور اپنے ہاتھوں سے ہمارے گلے کاٹیں، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ عزت بچانے کا نہیں ہے. تو اس عظیم انسان نے اپنے 4 بیٹیوں کے گلے کاٹے، لیکن 5ویں جو چھوٹی تھی جس کی عمر اس وقت کوئی 4-5 سال تھی، تو اس کے گلے پہ وہ رکھتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ گئے، وہ چھری گر گئی. لیکن اس نے ان بچیوں کے خون کے اندر اپنا ہاتھ ڈبویا اور ہاتھ ڈبونے کے بعد اپنی دیوار کے اوپر لکھا پاکستان زندہ باد.
تو یہ پاکستان زندہ باد سبحان اللہ۔ جو مستری عطا محمد نے اپنی بیٹیوں کے خون سے اپنے گھر کی دیوار کے اوپر لکھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ قیامت تک آنے والے ہر پاکستانی کے اوپر ایک اتنا بڑا قرض ہے کہ اس نے اس غیرت کا جو اس مستری عطا محمد نے دکھائی تھی پاکستان کے لیے، اور پاکستان زندہ باد دکھنے کا مطلب اس کے بعد اس کو ان ڈوگروں نے چھوڑا تو نہیں ہے، جس نے اپنے گھر کی دیوار کے اوپر اپنے بچوں کے خون کے سے پاکستان زندہ باد دکھا. تو اس طریقے سے لوگوں نے پاکستان زندہ باد یہ جذبہ پاکستانی ہے، اور یہ جذبہ جو ہے یہ پاکستانی ہے. اور یہ جذبہ جو آج ہمارے جوان کوئی 22-24 سال کا لیفٹیننٹ، کوئی 25-30 سال کا کپتان، کوئی 30-32-34 سال کا میجر، یہ جو اس نے ہمارے کھیتوں اور کھلیانوں اور پہاڑوں اور صحراؤں اور ان کے اندر اپنی چھاتیوں کے اوپر گولیاں کھا کے ان کے خون کی لکیریں گرنے والی آج بھی ہمارے ذرے ذرے کے اوپر لکھتی ہیں پاکستان سے. اور یہ وہی روایت ہے کہ جس طرح محمد نے آج ہمارے جوان بچے ہمارے پہاڑوں کے اوپر، صحراؤں کے میں اور ہمارے برفیلے گلیشیئرز کے اوپر جہاں زندگی ممکن نہیں ہے، وہاں اپنے خونے لگے جان سے لکھتے ہیں پاکستان زندہ باد. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ماضی جو تھا، ہمارا جو حال ہے وہ اس کے ساتھ منسلک ہے. الحمدللہ ہم نے اس ماضی اپنے کو مستری عطا محمد کے اس پیغام کو کہ جو اس نے اپنی بیٹیوں کے خون سے جو دیوار کے اوپر تحریر لکھی تھی، وہ تحریر ہم نے اپنے دل کے اوپر منتقل کر لی ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ تحریر ہمارے دل کے اوپر منتقل ہو گئی ہے. اور آج ہمارا وہ چاہے فوج کا جوان ہو، چاہے ہمارے دوسرے جو نوجوان ہیں، وہ ان سارے کے دلوں کے اوپر وہ پاکستان زندہ باد کی تحریر. اور میں ایک بات اور بتاؤں آپ کو شاہد صاحب، کہ یہ پاکستان صرف پاکستانیوں کے لیے نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں، یہ میں ایک بڑی بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں. یہ پاکستان صرف پاکستانیوں کے لیے نہیں ہے، یہ پاکستان عالم اسلام کے لیے ایک سہارا ہے، ایک آسرا ہے، ایک ان کی مضبوطی کا سامان ہے. یہ صرف یہ جو 25, 26, 27 کروڑ یا 30 کروڑ پاکستانی ہیں، ان کے لیے نہیں ہے. یہ جو 1.5 ارب مسلمان جو دنیا میں رہنے والے ہیں، پورا مسلم جو عالم اسلام ہے، اس کے لیے امید کا اور ان کی آرزوؤں کا جو گہوارہ. دیکھیں، فلسطین میں کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو پاکستان بولتا ہے، سوڈان میں کسی کو تکلیف پہنچتی ہے پاکستان سامنے آتا ہے. کسی اور مسلمان ملک کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا ہے وہ پاکستان سامنے آتا ہے. اس لیے کہ پاکستان اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے کہ کیونکہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ کوئی اور دوسرا مسلمان ملک لا الہ کی بنیاد پہ وجود میں نہیں آیا. وہ ملک تھے، بس مسلمان ملک ہیں، ٹھیک بات ہے وہ ان کا، لیکن یہ ملک بنا ہی لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر ہے. تو اس لیے خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. جہاں بھی مسلمان کے اوپر، اسلام کے اوپر زد پڑے گی، یا کئی لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ دیکھیں جی فلاں ملک نے تو بھارت کے ساتھ اس کے دوستانہ تعلقات رہے، انہوں نے ہماری بات نہیں کی. لیکن دیکھیں اب وہاں یہ ہوا تو ہمیں کیا ضرورت ہے وہاں بات کرنے کی. میں کہتا ہوں کہ ہمیں ضرورت ہے بات کرنے کی، اس لیے کہ اس کو شاید ذمہ داری نہ بنتی ہو اس طرح ہمارے لیے بات کرنے کی، لیکن ہماری ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ ہمارے ملک کی بنیاد ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس لیے مسلمان کی جہاں کوئی تکلیف ہوگی اس کے لیے پاکستان نے آواز بلند کرنی ہے. تو یہ پاکستان جو ہے یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی ایک سمجھے آواز ہے، ان کا ایک نمائندہ ہے، ان کا ایک ترجمان ہے، ان کے لیے ایک آسرا ہے، ان کے لیے ایک قلعہ ہے. یہ مسلمان، یہ پاکستان پاکستانیوں کا قلعہ نہیں ہے، یہ اسلام کا قلعہ ہے. اور ہم نے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نے اس نے جس طرح کہا نا کہ سبق پھر پر شجاعت کا، صداقت کا، دیانت کا لیا جائے گا تو اسے کام دنیا کی امامت کا. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان نے عالم اسلام کی قیادت بھی کرنی ہے اور انشاءاللہ دنیا کی قیادت بھی کرنی ہے. بہت اچھا آپ نے بات کی جموں کے اس مستری کی جس نے اپنی 4 بیٹیاں ذبح کی،
اور پھر انہی کے خون سے لکھا کہ پاکستان زندہ باد. اور آج بھی ہمارے والدین جب اپنے بیٹوں کو فوج میں بھیجتے ہیں وہی رسم چل رہی ہے. انہیں پتہ ہوتا ہے یہ غازی ہوں گے یا شہید ہوں گے، اور اسی رسم کے تحت اس دفعہ جو مار کے حق ہوا اور ہمارے جو شہید تھے، اور ان کو معلوم تھا کہ فلاں ٹارگٹ ہے جہاں 0% لو آف ریٹرن ہے، یعنی جہاں سے واپسی بطور غازی آنا ممکن ہی نہیں. تو جب ان پائلٹوں کی لائن لگی کہ وہ 5-7 پائلٹ جانے تھے، لیکن وہاں سے 20 پائلٹ اپنے آپ کو والنٹیئر پیش کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمیں بھیجا جائے. پھر قرآن اندازی ہوئی اور وہ مخصوص لوگ سامنے آئے. یہ وہی رسم ہے جو وہ مستری عطا محمد نے شروع کی. اور سبحان اللہ کہ مارکا حق کے بعد جس طرح آپ نے کہا نا کہ پاکستان سے لیا جائے گا کام دنیا کی امامت کا، مارکا حق کے بعد دنیا کی امامت کا کام لیا جا رہا ہے. ٹرمپ جیسے جو دنیا کا تھانے دار ہے، اس نے ہمارے سپہ سالار اور فیلڈ مارشل کو بلا کے ناشتہ کروایا اور بار بار میٹنگیں کر رہا ہے. اور پوری دنیا میں ہماری فوج کا ایک احمد بڑھتا ہے. یہ وہی ایک سلسلہ چل رہا ہے. یہ شاہد صاحب یہ تو ہماری اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ یہ سو پشت سے ہے پیشہ آباد سپاہ گری ہماری وہ یہ جو ضمیر اور خمیر کے اندر یہ موجود ہے. آپ نے 65 میں اگر آپ 200 بچے ہوں گے یا پیدا نہیں ہوئے ہوں گے، لیکن ہم کیونکہ اس وقت ہم نے وہ منظر بھی دیکھا کہ ہمارے فوجی جوان ٹینکوں کے نیچے لیٹ کے یہ تاریخ میں سامنے یعنی ابھی دیکھیں اس طرح کا کہیں اور کوئی یعنی اکا دکا تو ملتا ہے کہ کسی نے خود کچھ حملہ کر دیا ہو یا اپنی جو دے، یعنی بلک میں لوگ جا رہے ہیں، ٹینک آ رہا ہے اور ایسے جا رہے ہیں گرنیڈ باندھ کے نیچے لوگ. یعنی آپ اندازہ کریں اس ایمانی قوت کا کہ اس کو تو 1% کیا 0.001% بھی اس میں امکان نہیں ہے. آپ کے اوپر سے ٹینک گزر رہا ہے آپ کو، اور پھر آپ نے خود اپنے ساتھ ایسے مائنز باندھے ہوئے ہیں تو آپ کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. لیکن وہ مسکراتے ہوئے ان ٹینکوں کے نیچے جا کے لیٹ گئے اور ٹینکوں کے پرخچے اڑ گئے. اور وہ جو کہتے تھے کہ ہم جمخانہ کلب میں جا کے ناشتہ کریں گے، ان کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا بلکہ چور چور ہو گیا. اور وہی خواب اس دفعہ مارکا حق میں اب وہاں اس وقت ٹینک آ رہے تھے، اس وقت وہ یہ بدمست ہاتھی انڈیا جو تھا مودی سمجھتا تھا کہ اب کیونکہ جدید ہو گیا تھا کام، اب وہ رافیل لے کے چلا تھا. تو علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا نہیں کہ فیل والوں کے ساتھ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا ہوا، وہ فیل والوں کے ساتھ کیا، یہاں اللہ تعالیٰ نے رافیل والوں کے ساتھ کیا. یعنی تاریخ دہرا دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ کیسے ہمارے شاہینوں نے ان کے پر خچے اڑا دیے. اور وہ آپ گن نہیں پا رہے کہ 6 گرے 7 گرے 8 گرے. ان کا وزیر دفاع کچھ کہہ رہا ہے، ان کا آرمی چیف کچھ کہہ رہا ہے، ان کا وزیر اعظم کچھ کہہ رہا ہے، اور دنیا میں وہ ایک ہنسی اور مذاق کا باعث بن گئے ہیں. دنیا ان کے اوپر ہنستی ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کو کہاں کہاں لگی ہے اور کہاں کہاں ان کو چوٹ آئی ہے. اس لیے چوٹیں اتنی زیادہ آئی ہیں کہ وہ گن ہی نہیں پاتے. ان کو اتنی لگی ہیں کہ ان کو شمار کرنا ہی ان کے لیے مشکل ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں چھپانا بھی مشکل ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرح بدر میں وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ فضائے بدر کا فائدہ کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہماری جو ایفرٹ ہے وہ اپنی جگہ، لیکن اس میں خدا کی نصرت شامل تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نصرت ہماری فتح مبین بنا کے، یعنی یہ ناممکن کو خدا وند عالم نے ممکن بنا دیا. دیکھیں 1.5 ارب کا ملک ہے، اس کے ایک دنیا کی بڑی اکانومی ہے، اس کے پاس ایک بڑے وسائل ہیں، اور اس نے ایک پوری تیاری کی ہوئی تھی. اس کے اندر ایک خبص باطن تھا، اس لیے کہ انڈیا نے کبھی دل سے پاکستان کو تسلیم ہی نہیں کیا. وہ کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے ہی نہیں دیتا کہ جس میں پاکستان کو ذائقہ پہنچے. وہ تو اپنی پوری تیاری سے حملہ آور ہوا تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فتح مبین جو ہے وہ پاکستان کے حصے میں اور قسمت میں رکھی ہوئی تھی. ہمارے شاہینوں نے باز بن کے ان کووں اور چیلوں کو پاش کر دیا اور ٹکڑے اٹھنے بھی نہیں دیا. تو یہ وہ رسم جو ہے، وہ ریت جو ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں مستری عطا محمد کی ان بیٹیوں کا وہ خون، مقدس خون، محترم خون، وہ معصوم خون بھی شامل ہے. اور اس طرح کے سینکڑوں اور شہیدوں کا خون کہ جو جموں سے گاڑیاں چلیں ان کو راستے میں کاٹ کے پھینک دیا گیا. جب وہ آ کے رکی
सियालकोट में तो वहाँ इंसानों की जगह गोश्त के ढेर, लाशों के ढेर और कटे पटे आज़ा के ढेर पड़े हुए थे। तो उन शहीदों की मैं समझता हूँ कि पाक रूहों का हमारे ऊपर एक कर्ज है। इसलिए मैं अपने जवानों से गुजारिश करूँगा, जो बुजुर्ग हैं उनको तो पता है, लेकिन हमारे जवान जो है मैं उनको ये गुजारिश करूँगा कि ये इसके उनके ऊपर एक बहुत बड़ी लेगेसी है, एक बहुत बड़ा विरसा है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जिसको वो कैरी कर रहे हैं। और ये हमारा सिर्फ कोई सियासी नारा या एजेंडा नहीं है, बल्कि इसके साथ हमारी ईमानी और अकीदे का एक ताल्लुक़ है पाकिस्तान के साथ। तो उसको किसी सूरत और किसी तरीके से कमज़ोर नहीं होना। देखिए, हमें वसाइल के लिहाज से कोई नहीं मार सकेगा। याद रखें एक बात मेरी कि वसाइल हमारे पास कम है। मुसलमान को हमेशा वसाइल कम रहे। तारीख पूरी आप उठा के देखें, करबला में कितने थे? एक तरफ 72 थे और दूसरी तरफ एक समझो उस वक्त की सुपर पावर की फौज थी। उस वक्त जो यजीद था वो सुपर पावर का और हर सूरत मौजूद थी। लेकिन और हमें तो पानी भी मैसर नहीं था है? और उनके सिपाही जो थे वो 6 महीने के बच्चे भी थे है? लेकिन आप देखें कि क्योंकि वो हक में थे तो हक ने प्रीवेल किया और अल्लाह ताला ने उनको फतेह मुबीन अता की। इस वक्त भी उनका डंका बजता है, यजीद का पता ही नहीं चलता। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारा मुसलमान का जो सरमाया या उसका वो है, वो उसका वसाइल नहीं है। वो कभी भी ज़्यादा नहीं रहे उसके पास। न बदर में थे, न ओहद में थे, न खंदक में थे, न खैबर में थे, कहीं भी नहीं थे। मुसलमान का सरमाया उसका अकीदा है, उसका नजरिया है, उसकी फिक्र है। इसमें कमज़ोरी नहीं आनी चाहिए, इसमें आप ख़ता नहीं खाने चाहिए, इसमें ख़राबी पैदा नहीं होनी चाहिए। तो हमारा दुश्मन जो है वो हमें नज़रियाती मुहाज पे कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है, फ़िक्री मुहाज पे कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है, हमारी सफ़ों के अंदर वो दरार पैदा करने की कोशिश कर रहा है। तो हमारे नौजवानों के लिसानी और सूबाई हमारा मसला लिसानी है ही नहीं। हमारा लिसानी था, हमारा लिसानी कौम आप ख़ास है तरकीब में कौम है रसूल हाशमी। न हम सिंधी हैं, न बलोची हैं, न पठान हैं, न अफगानी हैं, कश्मीरी हैं। हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले मुसलमान हैं और पाकिस्तानी हैं। जब हम एक लड़ी में परोए गए तो फिर ये सारे मोती एक तस्बीह बन गए। ये सारे मोती एक तस्बीह बन गए, एक तस्बीह बन गई। हम उस तस्बीह के दाने से तस्बीह कहेंगे। इसके अंदर अब ये याकूत है, ये मरजान है, ये हकीक है, वो अपनी जगह, लेकिन अब ये तस्बीह है। तो पाकिस्तान एक तस्बीह है जिसमें मुख्तलिफ दाने हैं। अब वो दाने दाने नहीं है, वो एक तस्बीह है और उस तस्बीह का नाम पाकिस्तान है। हमें उसी तस्बीह की तरह लड़ी में परोया हुआ रहना चाहिए, मुत्तहिद रहना चाहिए। ये बलूचिस्तान के अंदर हमें डिस्टर्ब करने की इंडिया बहुत कोशिश कर रहा है। हमारे यहाँ नजरियाती एक वो तखरीबकारी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। फ्रंटियर के अंदर KPK के अंदर वो अपनी वो नापाक वो करने की, सारे पाकिस्तान के अंदर उसने अपना एक दाम तस्वीर बिछाया हुआ है, एक जाल बिछाया हुआ है। तो हमारे नौजवानों की जिम्मेदारी है, ये शहीदों के लहू का तकाजा है, ये हमारी उन माओं बहनों और बेटियों की इज्जतों और असमतों का तकाजा है। उसकी कोई कीमत दुनिया की किसी करेंसी के अंदर नहीं दी जा सकती। वो सिर्फ एक ही सूरत है उसकी कीमत देने की कि उसका प्रोटेक्शन की जाए, उस कुर्बानी की, उस नज़रिए की, उस फिक्र की जिसके लिए उन्होंने अपनी इज्जतें कुर्बान की, अपनी जानो माल कुर्बान किया, अपने घर छोड़े, अपना वतन छोड़ा, अपने जाए मारूफ छोड़ी, अपनी बुजुर्गों की कब्रें छोड़ी। तो उसका एक ही उसकी कीमत है, वो ये है कि हम उस वतन की हिफाजत करें, उस वतन की इज्जत व आबरू की हिफाजत करें, उसके अलम को सरबुलंद रखें, उसके अलम को सरनगू ना होने दें, नजरिए को सरबुलंद रखें, उस नजरिए को सरबुलंद रखें। और अल्लाह ताला के फजल व करम से ये अभी जो मार्का हक हमारा हुआ है, इसके अंदर हमारे जवानों ने अपना खून दे के उस झंडे को सरबुलंद रखा है। सर देखिए जी, एक माँ का बेटे की बॉडी आती है तो वो कहती है कोई मसला नहीं, मेरे दो तीन बेटे और भी हैं, कोई मसला नहीं, अल्लाह ताला का मैं उनको तैयार कर रही हूँ, उनको भी भेजूंगी। देखिए ये जज्बा कहाँ से आप लाएंगे? अमेरिका के अंदर जब अफगानिस्तान के साथ उनकी जंग तो कुछ बॉडी बैग्स जब चले गए तो वहाँ कोहराम बच गया। उन्होंने कहा बंद करो भाई ये जंग, हम तो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ एक का बॉडी बैग आता है, ताबूत आता है, जैसे खाकी आता है, शहीद आता है, तो माँ दूसरे को कहती है कि तुम तैयार हो जाओ, अब तुमने फौज में जाना है।
اس لیے کہ تمہارے بھائی کی جگہ خالی ہو گئی ہے، وہ تم نے پوری کرنی، وہ ذمہ داریاں تم نے پوری کرنی ہے۔ تو یہ ہم جس محاذ کے اوپر دیکھیں، آپ ٹیچر ہیں، آپ کسی فیکٹری میں کام کریں، آپ شاعر ہیں، آپ ادیب ہیں، آپ دانشور ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاعروں، ادیبوں اور دانشوروں کی سب سے بڑی ذمہ داری اس کے لیے یہ دیدائے بینائے قوم ہیں، دیدائے بینائے قوم ہیں، یہ شاعر جو ہیں یہ دیدائے بینائے قوم ہیں۔ بس اگر آپ کی آنکھ ہی دیکھ نہیں پا رہی تو یہاں کیا ہے، اس کمرے میں کیا ہے، تو میرے لیے پھر سارا اندھیرا ہی ہوگا نا، کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ شاعر، ادیب، دانشور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کیا ہے، تو ان کو نہ صرف دکھانا چاہیے بلکہ رہنمائی کرنی چاہیے، بتانا چاہیے کہ کون سی چیز کو ہم نے کہاں رکھنا ہے، کون سی چیز اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی ہے، کون سا راستہ درست ہے، کون سا راستہ غلط ہے۔ میں سمجھتا ہوں شاہد صاحب، دو طبقے اگر ہمارے درست ہو جائیں اور وہ اپنا فرض پوری طریقے سے ادا کرنا شروع کر دیں تو یہ معاملات ہمارے بڑے درست ہو جائیں گے۔ ایک ہمارے ارباب محراب و منبر یعنی علماء کرام، وہ اپنے محراب و منبر سے اگر قوم کو قوم رسول ہاشمی جو میں نے بنیاد رکھی، قوم رسول ہاشمی کی طرف توجہ دلائیں گے، بھئی آپ کا کوئی سندھی، بلوچی، پٹھان، کشمیری یہ نہیں ہے، آپ قوم رسول ہاشمی ہیں، آپ ایک قوم ہیں، آپ کی ایک فکر ہے، آپ کا ایک نظریہ ہے۔ تو اگر وہ اپنا فرض ادا کریں، اور دوسرا ہمارا استاد جس کے ہاتھ میں ہم ایک نونہال دیتے ہیں، اس نے اس کو ایک آدمی کا بچہ ہے دیتے ہیں، اس کو ہم اسے انسان کا بچہ بنانا ہوتا ہے، اسے اس آدمی کے بچے کو ہے، اس آدمی کے بچے کو انسان کا بچہ اسے بنانا ہوتا ہے۔ تو اس انسان کے بچے کو اگر وہ اچھا مسلمان بھی بنائے، اچھا پاکستانی بھی بنائے، ایک راسخ العقیدہ مسلمان بنائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سارے مسئلے، ہماری یہ ساری خرابیاں، یہ ساری دور ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ۔ بہت خوبصورت بات کی، جس طرح آپ نے کہا کہ والدین کے ساتھ ساتھ اساتذہ کی ذمہ داری ہے، اور یہی اساتذہ ہیں۔ جب امام خمینی نے جب انقلاب کی طرف سوچا تھا تو اس کے ساتھ لوگوں نے پوچھا آپ کیسے لائیں گے، ان لوگوں سے انہوں نے کہا میں اس گود کو دیکھ رہا ہوں جس میں بچہ پڑھ رہا ہے، اور وہ بچہ میرا انقلاب لائے گا۔ الحمدللہ انہوں نے انقلاب لایا۔ تو اس وقت ہم تھوڑی بریک پہ جائیں گے، اور بریک کے بعد آپ کی گفتگو ایسی ہے کہ اس کو ڈراپ نہیں کیا جا سکتا، لیکن بریک کے بعد ہم دوبارہ اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ تو اب بریک پہ جاتے ہیں۔